अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानिब से लाहौर में बज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुबैना वीडियो जारी की गई जिसमें एहतसाब अदालत के फाजिल जज जनाब अरशद मलिक साहब और नून लीग के एक लीडर नासिर बट साहब की मुलाकात दिखाई जाती है और तासुर ये देने की कोशिश की जाती है कि जज अरशद मलिक साहब ने नवाज शरीफ को सज़ा दबाव पर सुनाई। अगले ही रोज़ हमने एहतसाब अदालत के फाजिल जज जनाब अरशद मलिक साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी होते हुए देखा जिसमें मरियम सफदर के तमाम इंकशाफात की तरदीद करते हुए कहा गया कि उनकी गुफ्तगू को सियाक व सबाक से हट कर पेश किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मामले पर और इस मुबैना वीडियो स्कैंडल के हवाले से पहले तो फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से बात की कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, फिरदौस शिकवान साहिबा ने कहा। और आज उनकी जानिब से बैरिस्टर शोएब जो शहजाद अकबर साहब हैं उनकी जानिब से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आला अदलिया को मामले का नोटिस लेने की तजवीज़ भी दी गई और कहा गया कि मामले में हुकूमत को फ़रीक नहीं बनना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग की जानिब से एहतसाब का जो ये अमल है इसको मुतासिर करने की आया कि कोशिश की गई और इसका फ़ायदा किसको होगा, अपोजिशन को होगा, हुकूमत को होगा, इस पर आज गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध की यकीन दहानी के बाद कराची के ट्रेडर्स, कराची की जो ताजर कम्यूनिटी है एटलीस्ट वो हड़ताल उसने मौखर कर दी है, लेकिन पंजाब में कहीं कहीं हड़ताल जो है ताजर बरादरी की जानिब से की जा रही है। तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अगर अपोजिशन के हरबे नहीं नज़र आ रहे तो क्या ताजर बरादरी, ये ताजर कम्यूनिटी जो है वो हुकूमत के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है। आज बड़ी अहम पेशियाँ भी हुई एहतसाब अदालत में। लाहौर की जनाब शहबाज शरीफ साहब भी पेश हुए आशियाना स्कैंडल के हवाले से, और जो जाली अकाउंट्स केस का मामला है उसमें फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी साहब भी जो है वो पेश हुए इस हवाले से भी। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ होगा हारून रशीद साहब, ये जो मुबैना वीडियो मंजर आम पर लाई गई है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इससे मकसद क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वीडियो मुबैना क्या है, मतलब इल्ज़ामात मुबैना है। तो बाकी उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इमरान खान का जो अमेरिका का मुजव्वज़ा दौरा है जी, उसकी बड़ी अहमियत बढ़ गई है इस लिहाज से कि वहाँ से काफ़ी मुस्बत इशारे मिले और ये अमेरिका में ये फ़िक्र परवान चढ़ रहा है, ये ख्याल परवान चढ़ रहा है कि पाकिस्तान जो अंदेशे हैं अमेरिका को विड्रा करने की शक्ल में, तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उनको रफ़ा कर सके, यानी वहाँ टेररिज्म न फले फूले, वहाँ से कोई अमेरिकी को सिक्योरिटी को कोई ख़तरा ना हो, जिस तरह के भी अंदेशे हैं। तो उस पर बहुत सीरियस काम हो रहा है। तफसील तो फिर किसी वक्त बयान करेंगे, अभी दूर है दौरा। लेकिन ये है कि उसमें पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त का इम्कान पैदा हो गया, पेशरफ्त बेहतरी का इम्कान पैदा, सादा अल्फाज में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। अब ये उसकी हमारी हैंडलिंग पे भी है, सिचुएशन पे भी है, क्या पेश आती है। आपने जो बात की उसकी वीडियो की देखी, उसमें तो फाइनली इमरान खान का और नून लीग का मौक़िफ़ एक हो गया, तहक़ीक़ होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी ये कहते हैं फॉरेंसिक वो होना चाहिए, टेस्ट। वैसे ऑडिट वो कह रहे हैं टेस्ट होता है फॉरेंसिक, तो ये टेस्ट होना चाहिए। आज थोड़ी देर पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ ने कहा कि वो तो इन्हें पता चल गया, इसलिए इन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट कर भी लिया, इसलिए यू टर्न ले लिया। ये अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू है जो काबिल फ़हम ही नहीं है। भाई वो तो कह रहे हैं कराओ, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि ना कराओ, तो यू टर्न क्या ले लिया। लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। पहले तो कहते थे हुकूमत खुद कराएगी फॉरेंसिक ऑडिट, नहीं, उन्होंने कहा वो यानी ताजील में एक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया जो उन्होंने वापस ले लिया। इसको यू टर्न नहीं कहते, उन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जो उन्हें एहसास हुआ कि ये नादुरुस्त है, ये तो अदालत करे, गैर जानबदार। हम हमेशा यही कहते हैं ना, साहिब मामला फरीक ने, जो साहिब मामला वो जज नहीं होता, 2 आदमियों का तनाज़ा है, फैसला अदालत करेगी या सालिस करेगा, तो मामले की हकीकत मालूम होनी चाहिए। इस मामले में एक दिलचस्प पहलू ये है, यानी जज साहब ने क्या कहा है, क्या वो उस मामले में की हकीकत क्या, वो तो तहकीक से जैसे मैं राना सनाउल्लाह केस में कहता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वो मुजरम है वो भी गलत हैं और जो कह रहे हैं कि वो मासूम है वो भी गलत है, इसलिए कि तफ्तीश तो हुई नहीं।
اب اس معاملے کی تفتیش ہو تو پتہ چلے کہ وہ الگ الگ ریکارڈنگ کیوں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی. کبھی جب یہ آپ ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں آواز تو ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے, الگ ریکارڈ کر. پھر یہ وہ جو آدمی ہے وہ بہت ان کے قریب رہا ہے اور اس پہ الزام ہے, برٹش میڈیا کہتا ہے وہ جرائم پیش ہے, کلر ناصر بٹ ان ہوم آفس. اور وہ خود بھی اور وہ تردید نہیں کرتا جرائم کی, وہ کہتا ہے کہ سیاسی کارکنوں پہ مقدمات ہوتے رہتے ہیں, آپ سیاسی کارکن تو تھے ہی نہیں. اچھا, اس کو اس کام کے لیے لگایا گیا. پھر یہ دیکھیے, یہ اس کو کہا جاتا ہے نون لیگ کو کہ یہ ایک مافیا ہے, زرداری کو بھی یہ کہا جاتا ہے ایک مافیا. اور بعض ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے. اب یہ کوئی پہلی بات تو نہیں انہوں نے کسی کو خریدنے کی کوشش کی, اور یہ پہلی بار تو نہیں انہوں نے عدلیہ میں اپنے جج لگوانے میں مجھ سے سجاد علی شاہ سے جھگڑا کیا تھا. اس میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک دن نوائے وقت میں خبر چھپ گئی, مجید نظامی کے نوائے وقت میں, آج کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ سجاد علی شاہ حکومت 2 جج لینے پر راضی ہو گئی اور سجاد علی شاہ اس پہ مطمئن ہے. تو جھگڑا تو سجاد علی شاہ کہہ رہے تھے 5 جج لیں, یہ کہہ رہے تھے 3 لیں. جج اپنے لگوانا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کسی جج پہ ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. یہ کوئی پہلا موقع نہیں, جیسے ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں دیکھو انصاف ہو گیا اور ہم سچے ہیں. اور جیسے ہی کوئی کسی ایک ہی جج اگر 2 فیصلے دے تو ایک صورت میں وہ معصوم ہوتا ہے, بڑا معزز ہوتا ہے, دوسری صورت میں وہ جرائم پیشہ ہوتا ہے. یہ تاریخی ریکارڈ تو ان کا یہ ہے. دوسرا اس کا اخلاقی اور قانونی پہلو ہے. بھائی جائیں نا عدالت میں جا کے بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا, جیسے اس کے معاملے ہوا تھا جب ان کی ایک ٹیپ جاری ہوئی تھی, وہ بات کر رہا ہے تصاب الرحمان جسے کہتے تھے, سیف الرحمان, وہ بات کر رہا ہے کہ میاں صاحب نے کہا یہ فیصلہ کریں, اور وہ معاملہ عدالت میں لے جائے گا نا. یہ چیزیں عدالت میں فیصلے کی ہوتی ہیں. خبر یہ ہے ہلالی صاحب, آپ کی توجہ جناب چاہتا ہوں میں, کہ مذاکرات اب بھی جاری ہیں اسی عرب ملک کے توسط سے جس کا آپ نے نام لیا تھا, کہ ان کو جناب پرندوں کو رہا کر دیا جائے. زرداری صاحب کے بھی ہو رہے ہیں, یہ بھی آخری ٹارگٹ رہائی ہے. ان کو اداکاری میں, چونکہ زرداری بہت بڑے اداکار ہیں, جب وہ درد ہو رہا ہوتا ہے, انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کمر میں یا کسی بھی جگہ, تو وہ مسکراتے ہیں. اس وقت وہ مسکرا رہے تو سمجھے تکلیف میں ہے, مصیبت پریشر میں. اور یہ جو ہیں یہ اپنی معصومیت کی دعائی دیتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے نا, یہ اس طرح معصوم ہے جیسے عظیم اولیاء اور صوفیت ہے, اس طرح. کرپشن رہ گئی وہ تو کوئی جرم ان کے نزدیک ہے نہیں, جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں, حرام کھانے میں کوئی حرج نہیں. یہ مافیاز ہیں اور ان کے معاملے میں جو یہ کہیں وہ مشکوک ہے. اگر یہ کہیں کہ دنیا کی ایک عظیم سچائی کا بھی ذکر کریں, یہ کہیں کہ سورج 7:25 پہ نکلے, تب ہی ان کو شک سے دیکھیں. ان کا کوئی مقصد ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, قانون اپنا راستہ لے اور فیصلہ کرے. لالی صاحب, یہ ایک پوائنٹ کہ مریم صفدر خود, اور آج بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بھی مینشن کر رہے تھے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لا منسٹر صاحب جو آج میرے ساتھ پلین پہ تھے, میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے کیوں یہ فورینسک ایویڈنس کیا ہے, ان کا کیا اس میں ہے؟ مانے لا منسٹر کا کیا دخل ہے ایک کیس میں جدھر ایک جج ہے؟ جج کا مطلب جوڈیشری, لا منسٹر کیا کریں؟ اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. آپ جا کے ان کا فورینسک ایویڈنس نکالیں گے, لوگ کہیں گے یہ ڈاکٹرڈ ہے. کیوں؟ یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے. نہیں تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ گورنمنٹ کا آدمی, یہ عدالت خود دیکھے. لیٹ دا کورٹ ڈو اٹ. نہیں, کیوں اس نے والنٹیئر کیا؟ آج کس نے؟ وہ نہیں, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے تو کہا جوڈیشل. فرخ نسیم نے کہا کہ لا منسٹر نے کہا کہ میں نے منسٹری آف فارن لا فورینسک ایویڈنس کے لیے ٹیسٹ کرے گی. بھئی آپ کو نہیں, اس سے تو وڈرا کر گئے نا. جب حکومت کا آج ہی تو کہا, نہیں وزیر اعظم نے کہا نا, وزیر اعظم نے جب یہ کہا, آج کا, جی آج کا, کیا ٹائم کا, لیٹ دا کورٹ ڈو اٹ. لیٹ دا کورٹ ڈو اٹ. مگر منسٹری آف لا نے کہا ہے کہ ہم وی ول گیٹ اٹ ڈن. سر ہم وزیر اعظم کا موقف. اچھا چلیے, اگر وہ جی وزیر اعظم نے کہا, نہیں کوئی گڈ تھنگ. ہارون صاحب, لیکن مریم نواز بی بی جو ہیں ان کے حوالے سے جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود کنوکٹڈ ہیں اور سزا یافتہ بھی, وہ جعل سازی کے حوالے سے ذکر انہوں نے کیا, تو یہ کیسے انڈر بیل جو ہیں وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے ویڈیو جاری کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ تو ملک میں مذاق ہے نا, جو چاہے ہڑتال کرے,
جو آدمی منشیات میں ہو اس کو اسمبلی میں لانا چاہیے، جس آدمی نے بے شمار جعلی کھاتے کھول کے بینکوں کے کھربوں روپے ملک سے باہر بھیج دیے ہوں وہ قائمہ کمیٹیوں کا ممبر ہو، یہ تو عجیب مذاق ہے، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کہیں یہ پروڈکشن آرڈر جو ایک دیکھیے اس میں یہ ہے اگر ضرورت ہو، ضابطہ 108 کہتا ہے 108 قومی اسمبلی کا، اگر ضرورت ہو کسی ممبر کی ضرورت ہو سکتی ہے نا کسی سچویشن میں اس کی رائے معلوم کرنے کی، تو اس کو بلایا جا سکتا ہے. یہاں تو مذاق ہی بنا دیا. سپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے چیمبر کو انہوں نے معاف کریے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کنسٹیچوئنسی نے ایک آدمی کو الیکٹ کیا ہے ان کا نمائندہ، اور وہ آدمی ابھی تک کنوکٹ نہیں ہوا ہے، اس کے معنی اس کے سول رائٹس قائم ہیں اور وہ ایم پی ہے، تو بالکل اسپیکر کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ اس کو ڈیو ریسپیکٹ. میری رائے مختلف ہے اس میں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں بلانا چاہیے. جب ریاست ڈھیل دینا شروع کرتی ہے تو ریاست رہتی ہی نہیں ہے. اب اگر آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے ایک راستہ اختیار کر لیں، یا تو وہ پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پروڈکشن آرڈر کی، جب اسمبلی کا اجلاس ہو اس کو بلا لیا جائے. اور یہ قائمہ کمیٹی کا ممبر کس لیے بن گئے؟ وہ ایک آدمی جو ہے کل تک ممبر تھا، وہ اس نے استعفیٰ دے دیا اور زرداری صاحب ممبر بن گئے. یہ کھیل تماشا ہے. تاجر بلیک میل، یہ نہیں کہ تاجر ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں جہانگیر اختر صاحب کا آج بھی یہ موقف ہے کہ انہیں جانے دو اسٹرائک پہ، آپ ایک دن پہلے سودا سلب خرید لیں، مگر تاجروں کی وہ بات مانیں جو ماننے والی ہے، جو ان کا موقف صحیح ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے پیشگی ٹیکس لے لیتے ہیں اور پھر ہمیں سال بھر واپس نہیں کرتے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی بات ہے ٹیکس کا عملہ انہیں FBR کا عملہ انہیں ہراساں نہ کرے، جو بھی ان کا جائز. مگر یہ کیا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس کے دروازے پہ بیٹھیں گے، پہیہ جام ہڑتال کریں گے، ہم پیشگی ٹیکس نہیں دیں گے. وہ پیشگی ٹیکس آپ کہیں کہ ہمیں 2 مہینے میں واپس ملنا چاہیے جو ڈیو نہ ہو، وہ FBR کی اپنی غلطی ہیں. یہ ریاست کی طرح ایکٹنگ کے باقی جو آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ وہ محترمہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو، I'm sorry میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا کوئی سر محل نہیں ہے اور کوئی اپنا ہیرو وہ ہار جو ہے وہ وہاں نہیں ہے. آج مجھے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ صرف 10 کمپنیوں کا جو آڈٹ ہوا ہے نیب نے کیا ہے IPPs کا، بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کا، 300 ارب روپے کا گھپلہ ہے. 300 ارب روپے کا 10 کمپنیوں کا. 15% منافع ان کے ساتھ طے ہے اور ادائیگی اس بجلی کی نہیں ہوتی جو لی جاتی ہے، بلکہ جتنی ان کی کل کیپیسٹی ہے. یہ بھی محترمہ کے عہد کا تحفہ ہے، یعنی زرداری صاحب کے ذریعے. بعد میں بھی یہی ہوتا رہا. نندی پور میں کیا ہوا؟ 20-25 ارب کا منصوبہ جو ہے وہ 100 ارب سے اوپر کا کیسے ہو گیا اور وہ بجلی بھی پیدا نہیں کر رہا پوری. اور نیلم جہلم کا کیا ہوا کہ وہ کئی گنا بڑھ گیا. اور یہ کیا ہوا کہ ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں. دیکھیے یہ تو جھوٹ بولنا سیاستدانوں کے لیے، اور تقریباً سبھی کا یہ حال ہے. کوئی بچا ہوا، کوئی فخر امام ہوگا جو نہیں جھوٹ بولتا، کوئی اور بھی لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں. یہ BRT پشاور میں کیا ہوا ہے؟ اچھا BRT پشاور میں اب ایشیائی ترقیاتی بینک کہتا ہے کہ قرضہ اس کا بند کر کے قرضہ، ڈیزائن خراب، سریا خراب. اچھا یہ اس کے آدمی ہیں نا عمران خان کے، تو اس میں کتنی لمبی تفتیش کی ضرورت ہے. انہیں پکڑے اور انہیں جیل میں ڈالے. حکومت آئے، میں تو نہیں چاہتا سویرے 8 بجے کبھی FBR جاؤں، دل تو نہیں چاہتا، لیکن آئے مجھے نوٹس دے تمہارے پاس ایسٹس کہاں، میں 1 روپیہ ثابت کر سکتا ہوں، 10 پیسے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ میرے پاس ناجائز ہوں. ٹھیک ہے، یا باہر سے پیسے آئے میرے بھائیوں نے بھیجے ہیں، یا میں نے اپنی تنخواہ میں سے کمایا اور اس سے ایسٹ بنائے. ٹھیک ہے، یہ ساری قوم کا ہمارا رویہ ہے ہیجان کا. ٹیکس نہیں دینا، آزادی لامحدود چاہیے. یہ دنیا میں میڈیا میں کہاں آزادی ہوتی ہے؟ بھائی حکومت پہ نکتہ چینی وہاں کرو جہاں ضروری ہے. پر لیکن آج ہی وزیر اعظم نے ہارون صاحب اسی اجلاس میں اپنے ترجمانوں کو ایک ہدایت بھی جاری کی ہے کہ منہ توڑ جواب اپوزیشن کا دیا جائے گا. وہ کارکردگی سے کیوں نہیں؟ یہی خرابی ہوتی ہے، منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. جواب منہ توڑ نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے دلیل سے. سچی بات کرو، دلیل سے جواب دو. منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ کا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں کوئی. جی لالی صاحب. اچھا دیکھیے بات یہ ہے، 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ٹیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب ہم سب جو ہیں خوش ہیں کہ پرائم منسٹر اور صبر زیدی نے کہا کہ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں FBR. تو ہم سب خوش تھے.
اب آپ دیکھیے یہ ریفارمیشن جب شروع ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے. Pressure. اور ہمارا میجیشن جو ہے ادھر جو ہمیں پہنچاتا ہے خبر میر معید, اس نے دیکھیے کیا آج پہنچایا. اس نے یہ کہا ہے کہ پرسنل کہ 21,000 لوگ ہوتے ہیں ایف بی آر میں, کل 21,000 میں سے شبر زیدی نے ہمت سے 3,100 کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. اور کدھر سے کدھر؟ اسلام آباد سے پنڈی اور ساؤتھ کراچی سے ویسٹ کراچی یا نارتھ کراچی سے ساؤتھ کراچی, دور نہیں. 3,100 لوگ جنہوں نے کوشش انہوں نے کیا, 1,500 نے کہا ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں. 1,500 نے انکار کر دیا. گریڈ 16, 15 سے خدا So جانے they کیا deserve termination. تو انہوں نے کہا ہم کورٹ کو جا کے سٹے آرڈر لیں گے. اب زیدی صاحب کا پلان یہ تھا کہ میں 10,000 لوگوں کو کروں, تو یہ دیکھیے کیا ہو گیا ہے. اچھا, ایک ہے پرسنل سیکرٹری چیئرمین کا جو ریٹائر ہوا ہے ابھی, ویسے اس کے تنخواہ سے گھر بھی اس کو رکھنا مشکل ہے, مگر سنا یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا مائنڈ بوگلنگ ہو گیا ہے. تو زیدی صاحب کو, اچھا مزے کی بات ہے کہ 5 آدمیوں کو جن کو زیدی صاحب نے ٹرانسفر کیا وہ مر گئے, مانے مر گئے تھے, وہ تھے ہی نہیں. تو وہ تنخواہ لے رہے تھے, تنخواہ لے رہے ہوں گے, کچھ کریں. تو واٹ آئی وانٹ ٹو نو, نہیں وہ تھے ہی نہیں, اور ان کے مر گئے تھے بھائی, تھے مر گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یعنی تنخواہ بھی جاری تھی اور ٹرانسفر کی بات کی. اب کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر شبر زیدی, جس کے لیے آئی ہیو ایمنس ریسپیکٹ اور جس کو میں نے بڑا سپورٹ کیا, اگر اس بیچارے کو یہ خبر اب تک نہیں پہنچی کہ وہ زندہ لوگ کتنے ہیں اس کے آرگنائزیشن میں, تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا ٹیکس ریفارم ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے بھی ذکر کیا اور میں بھی کرنا چاہتا تھا, یہ جو BRT کا جو ہے, جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا تباہی ہو گیا ہے, غلط سٹیل, غلط الائنمنٹ. بلکہ ADB جب آئے ادھر مارچ میں, انہوں نے کہا ان لوگوں کو کہ ہم تمہارا فنڈ روک دیا انہوں نے, اور پروونشل گورنمنٹ کو روک دیا کہ کنٹریکٹر کو نہ دو, اور وہ خود پروونشل گورنمنٹ کو اب فنڈ نہیں دیتے ہیں. $335 ملین تھا. اب آپ کو میں بنانا چاہتا ہوں, اس ڈیفیکٹس کو نکالنے کے لیے پیسے اور بھی لگیں گے. یو نو پوائنٹ از دس, جب آپ کی قابلیت اتنی ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں. اور یہ کیس کے بارے میں صرف کیس کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کیس سپوائل ہو گیا ہے. آپ جو بھی کریں, فورینسک ایویڈنس بتائے گا کہ مریم صفدر جھوٹ بول رہی تھی. یہ تو نہیں بتائے گا کہ یہ نہیں گئے تھے جج کو ملنے, یہ تو نہیں بتائے گا کہ جج نے ان سے بات نہیں کی. جب قیوم سے بات کیا شہباز شریف نے, آپ کو یاد ہوگا, سیف الرحمان اور شہباز شریف نے, بالکل صحیح. واٹ ہیپنڈ؟ سپریم کورٹ نے کہا ری ٹرائل. آپ سمجھ گئے ہیں نا. تو ان کا اگر مقصد تھا اس چیز کو پبلسائز کر کے اس کو بدنام کرنے کے لیے, they have achieved that. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے وہ, میں اس میں غلطی کا مرتکب تو جج صاحب ہوئے نا, اگر یہ صحیح ہے. نہیں, اگر صحیح نہیں ہے تو سائبر کرائم ہے. آپ سمجھ گئے نا, اس سے سائبر کرائم. اور ہارون صاحب, پریس ریلیز بھی جاری کرنے کے بجائے وہ ایک انکوائری جہاں پر جو وقت کا مطالبہ بھی ہے وہ کروائی جائے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک شامل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون صاحب, بریک کے بعد, اچھا مریم نواز صاحبہ نے جہاں پر آج ٹویٹر پہ پیغام جاری کیا کہ عدالت سے بھی اگر مدد نہ ملی تو میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر جا کر بیٹھوں گی اور بھوک ہڑتال بھی کرنا پڑی تو کروں گی. اور ساتھ ساتھ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کم از کم گھر میں نظر بند کیا جائے. اور عمران خان صاحب کی حکومت سے متعلق زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس کو گھر میں نظر بند کیا جائے؟ نواز شریف صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں کم از کم گھر میں نظر بند. وجہ زرداری صاحب کوئی دلیل بھی دیں. اسپیشل مین, اسپیشل دیکھیے, اس بات کو پاکستانی میڈیا میں ہر روز کوئی شخص یا کم از کم ہر ہفتے دہرا رہا ہوتا ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قانون پہ سب سے بڑی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کے میسنجر تو وہی تھے نا آخری. اور جو انہیں نہیں، جو مسلمان نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ویسا انصاف پسند انسان تو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ باعث آدمی دیکھا. انہوں نے کیا فرمایا کہ جو پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں ہے، پچھلی ساری قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی، کمزوروں کو دیتی تھی. سزا تو دینی طاقتور کو. وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو چوری نہیں کرنی چاہیے بھائی، تگنا سزا ملنا چاہیے اس کو. صحت خراب ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب نے کبھی زندگی میں سچ بولا، کبھی زندگی میں کوئی معقول بات کی ہو؟ نہیں، کوئی ایک واقعہ دفعہ کہا ہے تھا he said he is guilty. اچھا کہا ہوگا فار اے چینج. مگر وہ ایک دفعہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ فار اے چینج دس ٹائم وی آر ناٹ ایٹ فالٹ. فار اے چینج. بات یہ ہے کہ کیوں اس کو گھر بھیجا جائے؟ اس کو تو مثالی سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کو. اس نے کہا کابل تک ریلوے لائن بچھا دیں. اس نے کہا پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر اتنے ظلم کیے جتنے انڈینز نے ان کی، یہ ریکارڈ کی باتیں. اس نے کہا وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، درمیان میں ایک لکیر ہے یا سرحد ہے. ہمارا ان کا کلچر ایک، قائد اعظم نے KCC پہ ڈیولپ کیا تھا. ہمارا ان کا کلچر ایک نہیں ہے، ہمارے ان کے میوزک ایک نہیں، ہمارے ان کا ہیرو ایک نہیں، ہماری ان کی تاریخ ایک نہیں. نہیں ایک اچھا نہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ معاملہ بڑا لے کے جاتے ہیں. میں اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی میں کروں گا پیسے دے کے نکل جاؤں گا. ہاں یہ ہے نا ایڈمٹڈ، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں. کس ملک کے قانون میں یہ ہے آپ بتا دیں؟ کسی ملک میں نہیں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ کرائسس اتنا ڈیپ ہے، جان چھوٹتی ہے تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. تو پھر سزا سرکار. بات یہ ہے یہاں ایک اور نقطہ سامنے آ گیا کہ حکومت جو ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، حکومت کے تو کارنامے سب دیکھتے ہی رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی دیکھتے رہتے ہیں، سبھی نے دیکھے ہیں. میں نے کئی سال 7 8 10 سال ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کور کیا ہے. وہ بھی ریلیکٹنس کا شکار ہے. الطاف حسین کے بارے میں آخری وقت تک ریلیکٹنس کا وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے، تو قدرت نے موقع دے دیا. سوات میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اور صوفی محمد نے صلح کے بعد صلح توڑ کے کہا میں پارلیمنٹ کو، آئین کو نہیں مانتا، میں بینک بند کرا دوں گا. وہ تو ایک تو والیوم 10 بھی اس کا ہی مطلب ہے نا. بہت سی چیزیں ہیں والیوم 10 میں. زہر بلوچ بھی یہی جو ہم نے سنا ہے. تو اپنا جاتا ہے ہمارا وزیر اعظم اور کھٹمنڈوں میں خفیہ ملاقات کرتا ہے مودی سے. ہمارا وزیر اعظم جاتے ہیں انڈین انڈسٹریلسٹوں کے گھروں پہ جاتا ہے، کہتا ہے ان کی خاطر کابل تک ریلوے لائن بچھا دو 8-10 بلین ڈالر خرچ کر کے. ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر، ہمارے وزراء اعلیٰ بزنس کرتے کرتے بھی پراپرٹی کے. ابھی جو اس کو طلب کیا ہے خواجہ آصف کو، کیا قصہ ہے جو گیا نہیں ہے. ایک جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی کا الزام ہے، اور وہ جو لاہور میں نون لیگ کے لیڈر، ان کا کیا نام ہے، ابھی انہوں نے لکھ کے دیا تھا ہمارے ریسرچر نے، کہ وہ ابھی میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دیہی علاقے میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں، دیہاتی علاقے میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں، پلاٹ بھیج دیتے ہیں. 5 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ ہے، 1000 پلاٹ بھیج دیے. اس کے بعد اس کے سامنے والا جو حصہ ہے اس میں ایک مارکیٹ تعمیر کر کے راستہ بند کر دیتے ہیں. ان پہ الزام ہے، یہ نیب والے بتا رہے ہیں سر، میں وہ نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور وہ کہتے ہیں بھائی راستہ ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں واپس کر دو. 1 کروڑ روپے کے پلاٹ لوگوں نے خریدے ہیں اسی قیمت پہ. اب وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، وہاں کچھ مکان بن چکے ہیں، اگر وہ واپس کر دیں اب اس کی قیمت 3 ارب روپے ہے. بھائی یہاں کوئی اسٹیٹ کسی، اور اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ وہ گیس چوری کرتا ہے، وہ بجلی چوری کرتا ہے، کروڑوں کی کارخانے چلاتا ہے. یہ اسٹیٹ کسی طاقتور آدمی سے کیا پوچھتی ہے؟ اس کو چاہیے نا سب سے پہلے وہ اپنا رحیم یار خان والا جو ہے منسٹر، اس سے پوچھے. بختیار کیا نام ہے سر اس کا؟ خسرو بختیار. اور اس کو چاہیے نا پرویز خٹک سے پوچھے، اور ان سے بھی پوچھے، سب سے پوچھے. جب ریاست قانون نافذ کرنا نہیں چاہتی تو جرم کیسے ختم ہو؟ 3 دفعہ کا وزیر اعلیٰ، اور وہ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں. زرداری صاحب اس دن کہتے ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کو پاسنامہ پیش کریں. سر کیا ذراہ کرم آپ یہ جرم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ کہیں نہیں تو ان کو چھوڑ دیں. یہ چراغا، یہ ملک ہے، یہ چراغا ہے. کریکٹ. یعنی زرداری صاحب اس کو لوٹیں، اس کو اس بھی اب انویسٹیگیشن اس کی ابھی تک نہیں ہو سکی شرجیل میمن کی. اب یہ شرجیل میمن جو تھا اخبار نویسوں کو برائب کرتا تھا، میڈیا ہاؤسز کو برائب کرتا تھا، آدھے پیسے خود رکھتا تھا، اشتہاروں کہتے.
शर्जील मेमन को सज़ा नहीं हुई, किसी ताकतवर आदमी को सज़ा नहीं होती। और अब ये 2 आदमी जो पकड़े गए हैं, जरदारी साहब एक्टर बहुत बड़े हैं, तो वो मुस्करा रहे हैं और लोग अखबार में उसकी तारीफ करते हैं। कमाल है, बड़ा बहादुर आदमी है। और डाकू कभी बुज़दिल होता ही नहीं, ना डाकू कभी गैर ज़हीन होता है, उसकी जान खतरे में पड़ी होती है। तो रियासत को एक्ट करना चाहिए। चले अब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेकर आ रहे हैं, आज भी वो मुराद सईद साहब नहीं, असद मगर इकबाल ये- साहब के भाई से मुतालिक नहीं, जो ये माफ़ करिए, लेट मी इंटरप्ट यू। जी, जी। ये आप मुझे बताएं, जब कोई साहब ने जाके चौधरी निसार साहब से, बकौल उनके चौहान साहब ने जाके फयाजुल हसन चौधरी, या उन्होंने कहा कि ये चौधरी निसार को कंप्लेंट आई कि राना सनाउल्लाह जो है वो नारकोटिक्स में नशे शामिल में है। मुलव्वस है। तो वो गए नवाज शरीफ साहब के पास और नवाज शरीफ ने कहा नो नीड टू टेक एनी एक्शन, नो एक्शन। कोई एक्शन लेने की जरूरत अब ये उनका मौक़िफ़ है ना, जब तक उसका ना हो जाए। अब बात ये है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम, देखिए कोई हिस्ट्री तो होना चाहिए। एक आदमी के गाड़ी में 20 किलोग्राम ऐसा तो नहीं आता है ना, देयर हैज़ टू बी अ हिस्ट्री। अगर आप कहेंगे कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू मेरे गाड़ी में 20 किलो हेरोइन आ गया तो कोई मानेगा ही नहीं। नहीं, मगर देखिए जब ना, आप ये बात कहते हैं और कहते हैं कि पहले से पता था मगर कोई कुछ कहा नहीं, किया नहीं, तो फिर अब समझ जाता है कि ये एक पूरा क्रिमिनल अगर एंटरप्राइज है। नून लीग की हुकूमत हो और नहीं नून लीग का इस केस को छोड़ दें, कोई आदमी जुर्म में मुलव्वस हो तो उसको पकड़ा कैसे जा सकता है? देखिए राना मशहूद का आज पेश हुआ है, उनको एक सवालनामा दे दिया गया। वो क्या था, यूथ फेस्टिवल हो रहे थे। यूथ फेस्टिवल क्यों हो रहे थे? थ्योरी ये थी, सोहेल बड़ाई से कहा नवाज शरीफ ने कि आप कहते हैं कि कोई फिक्रमंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सामने टीवी पे देखा है आपके किसी कॉलेज में, स्कूल में कोई सर्वे हो रहा है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मेजॉरिटी वोट इमरान खान के थे। तो क्या करें? एहसन इकबाल ने फार्मूला पेश किया, लैपटॉप मुफ्त दें, बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क होता रहे, 4, 6, 10, 20 अरब रुपये निकाल उनको बांट दें। और एक आइडिया यूथ फेस्टिवल का, उसके लिए जो वर्दियाँ खरीदी गई, नायब के सोर्सेज ये कहते हैं वेरी जो वो खिलाड़ियों के लिए वो जो लिबास होता है, जो खाने के ठेके दिए गए 80% एक्स्ट्रा, 40-50 करोड़ रुपए का सुराग लगा लिया गया है। और राना मशहूद कहता है, वो अपना जो वो उस्मान अनवर गालबन नाम है उस आदमी का, अनवर उस्मान है, डीजी स्पोर्ट्स जो था, वो कहता मुझे तो राना मशहूद कहता था, जो कुछ कहता था मैं करता था। मसलन एक ठेका जो 10 करोड़ में जाना वो 18 करोड़ में चला गया। और पैसे किसके पास जाते थे? अगर ये सही है तो हमजा के पास जाते थे ना, और किस पास? वो 2 आदमियों की कमेटी थी, हमजा था और राना मशहूद था। अब राना मशहूद ये कहता है, हालांकि उसकी एक वीडियो भी मौजूद है, मरियम के बारे में भी कुछ गौर अफशानी उसने की है, यही जो हम रोज़ सुनते हैं उसके बारे में, और हमजा के बारे में भी। अब वो कहता है मैं तो मजलूम हूँ, मैं तो मासूम हूँ। राना मशहूद भी मासूम है, शहबाज शरीफ मासूम है, हमजा भी मासूम है, बिलावल भी मासूम है, जरदारी भी मासूम है, शर्जील मेमन भी, ये वो स्पीकर भी मासूम है, मुराद अली शाह भी मासूम है। इसके बाद एक आदमी रह जाता है जिसके बारे में शुबह के इस मुल्क को लूटा, वो ज़फ़र अली साहब आप हैं, और आप नहीं हैं तो मैं हूँ। हाँ जी। नहीं तो इन केसेस का कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो ज़माना ख़त्म हो गया। लेकिन- देखिए मीडिया में उनके लोग हैं, कंफ्यूजन फैलाने वाले हैं। पर हारून लेकिन देखिए उसूल क्या है, परवेज खटक के साथ भी उसी तरह मामला किया जाए। वो बख्तियार जो खुसरो है बख्तियार। उसका, जिसने 3 शुगर मिले, उसने कहाँ से बनाई है, वो भी उसका भी तय हो, ठीक है, और तय हो अदालत में। और हुकूमत अगर हड़तालों के आगे झुकी, और ये एहतसाब में, देखिए एहतसाब के मामले में हम कहते रहे इतनी सख्ती न करें, तरतीब से चलें, बेतरतीबी न करें। अब मैं कहता हूँ वो पंजाबी का मुहावरा, नानी ने खस्म किया बहुत बुरा किया, करके छोड़ दिया और भी बुरा किया। अब एहतसाब को जो है ना सलीकामंदी से और इंसाफ के साथ अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और ये जो हड़तालें हैं इसका मर्दों की तरह सामना करें, एंगेज करें, बात करें, जो उनकी बात सही है वो मान भी ले, बिला तामुल मान ले। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हारून साहब, हुकूमती टीम में कोई इजाफा, कोई तब्दीली मुतवक्के है? बड़ी जनाब, कई चीजें ज़रा गौर हैं। ओहो,
مثلا یہ زیر غور ہے کہ عشرت حسین صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو اداروں کی کرنی تھی، کیا کرنا تھا جی، انہوں نے ریفارم کرنا تھا، ریفارم کرنا تھا، تو انہوں نے اس سلسلے میں جو کارنامے انجام دینے تھے وہ دے دیے۔ تو اب باقی تو ایڈوائزر داؤد ہیں، وزیر خزانہ مشیر خزانہ ہیں، باقی آپ جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں، ان کی تو گنجائش کوئی تبدیلی کی نہیں ہے۔ عشرت حسین صاحب کو آرام کرنے دیا جائے، بابر اعوان صاحب کو جو پارلیمانی امور کا مشیر بنا دیا جائے۔ ان سے کہا گیا، ہمارا سورس کہتا ہے کہ بھائی آپ اسسٹنٹ بن جائیں، پرسنل اسسٹنٹ، تو مگر انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایڈوائزر بنایا جائے وزیر کے سٹیٹس میں۔ عمران خان صاحب نے پسند، آج ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جب میں بنوں گا تو آپ کو اطلاع دوں گا، تردید نہیں کی انہوں نے۔ اور وہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ کسی اور موضوع پہ تھی، ہو سکتا ہے کسی اور موضوع پہ ہو۔ تو میں نے کہا عشرت حسین صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ اس موضوع پہ پرائم منسٹر نے بات نہیں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ بابر اعوان صاحب کی جو انٹری ہونے والی ہے اس یہی جاب کھڑکی طور فلم میں پرسنل، اور ابھی آپ ان کی یعنی سنیں گے ان کو ٹیلی ویژن پہ، اور جب اگر مگر یہ یونیک ہے، یہ زرداری صاحب کے لیے بھی یہی پوزیشن تھا ان کا، آپ کو پتہ ہے نا۔ کس کے لیے؟ زرداری صاحب جب آئے تھے 2007 میں بی بی کی شہادت کے بعد، تو یہی پوزیشن تھا ان کا، پرنسپل، وہ بھی اسپوکس مین بھی پھر وہ بن جائیں گے۔ ہلالی صاحب، عوام پر مہنگائی کا بوجھ ہے، یہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ نواز شریف سے اس وقت استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، آج مریم بی بی ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں اپوزیشن کی، وہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ اس نعرے یہ زور پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ عوام اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کوئی ہم اس ادھر یہ جو تین بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کامیاب ہو، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے۔ مگر میں آپ کو دو چیزیں جلدی سے بتا دوں، 30-40% اکارڈنگ ٹو دا پولز ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، اور انفلیشن جو ہے 30-40% نہیں، دیکھیں نا اس کی انڈورسمنٹ ابو 50 تھی جو اب کافی کم، حالانکہ اب انفلیشن انہوں نے یہ کم ہوا ہے، مانے 13 تھا 12 یا کچھ، اگر یہ کنٹرول نہیں کر پائے اینڈ ہی ڈزنٹ گیٹ اے گرپ آن اٹ ان 3 months، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پاپولیرٹی ہے اور بھی کم اور نیچے ہوگی، اور ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہو۔ اس لیے ہم اگر ان کو کرٹیسائز کر دیں، میں بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ آئی لائک دا مین، سب لوگ اٹیک کرتے ہیں مجھے، لیکن معاشی فرنٹ پہ بڑی آبسٹیکلس کا سامنا ہے، معاشی فرنٹ پہ تو نہیں۔ یہ انہوں نے خان صاحب نے تو آپ کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی تھی اور میں اس لیے نہیں گیا کہ آئی ایم این اینالسٹ، پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، مگر سمپتھی تھا، اور میں نے کہا ان کو، میں نے کہا یہ سمپتھی ہے آپ کے لیے۔ کہنے کی بات یہ، اب تو خیر ڈزنٹ میٹر میرا کیا سمپتھی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ ان کو ایک بار ہے جس کے نیچے اگر آپ آ جائیں تو then you must face criticism, unpopularity اور ہر قسم کا اٹیکس۔ سر پاپولیرٹی انپاپولیرٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، صحیح فیصلے یا غلط فیصلے ہوتے ہیں، صحیح فیصلے کر لیں، وقتی طور پہ انپاپولر ہوں گے، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، وقت ان کے حق میں فیصلہ دے گا، تاریخ ان کے حق میں فیصلہ دے گی، عوام ان کے حق میں فیصلہ دیں گے، اور قدرت بھی ان کی مدد کرے گی۔ قائد اعظم کو بھی 24% ووٹ ملے تھے، یہ ایگزیکٹلی وہ ووٹ ہیں جس وقت عمران خان کی انڈورسمنٹ ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ پچھلے 200-300 سال میں اس مرتبے کا سیاستدان پیدا نہیں ہوا۔ یہ وقتی ہے، اگر صحیح فیصلے کریں، صحیح راستے پہ چلیں تو ناکامی کامیابی میں بدل جاتی، ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی۔ لیگی ارکان پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ مزید کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات متوقع۔ یونس انصاری صاحب گزشتہ روز بھی کہے تھے 38 کے قریب۔ میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال یہ وہی لوگ ہیں جو کاف لیگ میں چلے گئے تھے، اور کاف لیگ سے پہلے یہ کبھی نون لیگ میں ہوتے تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، اس سے پہلے ریپبلکن پارٹی میں ہوتے تھے، اس سے پہلے مسلم لیگ میں ہوتے تھے، اس سے پہلے انگریزوں کے ساتھ تھے، اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ تھے، سکھوں سے پہلے مغلوں کے ساتھ تھے۔ اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا آنا جانا، حکومت سٹیبل ہوتی جائے گی، انہیں یقین ہوتا جائے گا کہ یہ عمران خان کو حکومت میں رہنا تو اس سے جا ملیں گے۔ ایک اور چیز کی ضرورت ہے، جب نیپولین کو کہا گیا کہ تمہارا یہ جنرل ہے، میرے خیال میں برنارڈوٹ تھا یا کون تھا، کہ وہ زبردست
کام میں نے فتح کیا، یہ کیا وہ کیا. تو نیپولین سنتا رہا، کہتا ہے سر ہی از سو گڈ، ہی از سو اسکلفل، ادھر سے آیا ادھر سے آیا. تو اس کو روک کے کہتا ہے ٹیل می از ہی لکی، اس ہی لکی مانے یہ بھی ہونا چاہیے. اس کا تعلق نیت ہے نا. ابراہم لنکن نے یہ کہا تھا جب وہ خانہ جنگی دراز ہونے لگی. آپ کو ظاہر ہے یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو ہر طالب علم نے تقریباً پڑھا ہوتا ہے اگر اسے تاریخ سے دلچسپی ہو. مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے، مجھے وہ جنرل چاہیے جو جنگ جیت کر دے. اب اس جنرل کا نام مجھے یاد ہے جسے اس نے اپوائنٹ کیا. ہمارے ہاں بھی یہ لنکن نے کہ ابراہم لنکن کہ اب کیا ہوگا، ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 3 ہفتے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، چاہے اس کا اعلان ہو یا نہ ہو. اچھا ہارون صاحب ایک اور کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف، میری معلومات بھی ہیں کچھ. اچھا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کی بات کی جا رہی ہے. وہ تو بہت دن سے ہو رہی ہے، آج بھی تازہ خبر ہے یہ. What is this? یہ دیکھیے ادھر سے کچھ اگر زرداری صاحب کی کچھ باتیں مان لی جائیں تو چیئرمین سینٹ یہیں رہیں گے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، نہ نون لیگ کوئی سیاسی پارٹی ہے. نون لیگ نواز شریف صاحب کی جیب میں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے دے دی، صاحبزادی نے اپنے پرس میں ڈال لی اور چچا سے کہا کہ آپ ٹہلتے ہوئے نظر آئیں. یہ جو پارٹی ہے یہ زرداری صاحب کی جیب میں ہے. جس طرح میری جیب میں اگر 200 روپے ہوں تو میں چاہوں تو ان سے مونگ پھلی خریدوں، چاہوں تو ٹیکسی میں بیٹھ کے گھر چلے جاؤں. نکل کے بھاگ رہے ہیں، کود رہے ہیں جیب سے. اچھا نہیں کودیں گے، آپ دیکھ سر ڈنر تو آپ مجھے کرائیں گے، میری جیب میں پیسے کیا. چلیں یہ تو آپ کے ساتھ طے ہے نا کہ ڈنر آپ تو یعنی کہ زرداری صاحب نے اگر تو معاملہ کر لیا، کوئی ٹرمز ان کی نیگوشیٹ ہو گئیں تو چیئرمین رہے گا. تو تقریریں اگر نہیں تو پھر اصول کا جھنڈا اٹھایا جائے گا اور وہ رضا ربانی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اور وہ جناب زیادہ بورنگ ٹاپک آپ نے کیسے سلیکٹ کیا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے جس کی بات یہ تو موضوع تھا ہی نہیں. یہ تو چلیں یہ بات جو چل رہی ہے، لیکن زرداری صاحب کے کیا ٹرمز کیا اگری ہوں گے؟ ہارون صاحب کیا ان کے کیسز جو ہے ان پر ان کو میرے ساتھ تھوڑی انہوں نے بات چلیں بہرحال مجھ سے پوچھ رہی ہیں. چلیں بہرحال، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے مجرم ہیں ان کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا جو قانون تجویز کرتا ہے باقاعدہ قانونی عمل کے تحت، ان لوگوں سے اگر ان لٹیروں سے یہ ملک نجات پا جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے دہرایا بالکل سنجیدگی کے ساتھ، اب میں بات کر رہا ہوں، بات پہلے بھی سنجیدگی سے ہی کر رہا تھا. طریقہ یہی ہے بڑے مجرم کو سزا دی جائے، بالکل، اور جرم خوف سے ختم ہوتا ہے اور دوسرا اخلاقی تربیت سے ہوتا ہے. تربیت تو خیر کسی کو یاد ہی نہیں ہے. تو بڑے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، بالکل. اور وہ کسی بھی گروپ، کسی بھی علاقے، کسی بھی لسانی گروپ. جب ہم نے نہیں کیا، جب ہم نے نہیں سزا دی تھی تو کراچی جل رہا تھا، 10 لاشیں روز اٹھائی جاتی تھی. جب ہم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور ان لوگوں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو، تو کراچی میں امن قائم ہو. بالکل، اور احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ ایون ہینڈڈلی ہونا چاہیے، چاہے وہ خسرو بختیار صاحب کا جس طرح سے نام لیا گیا یا پرویز کٹک، سب کا احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ صحیح فیصلے ہی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں. تو لیٹس سی. آپ کے علاقے سے میں چترال سے ہو کے ہوں، شمالی علاقے سے، اور وہاں میں نے بہت اہم گفتگویں لوگوں سے کی ہیں. اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. کل بڑے اچھے لوگ ہیں چترال کے، میرے خیال سے کل بات کریں گے. سندور فیسٹیول بھی چل رہا ہے. بالکل، آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.